अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने अपना दर्स लेकर हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, सुनेंगे तवज्जो से और मेरा साथ देंगे। तो आज मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अलम नशरा जिसका दर्स पेश कर रही हूँ। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम अपना दर्स शुरू करते हैं ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो जाए और ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन तवज्जो फरमाए। अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्का ज़हरका वरफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। नाज़रीन, इसी सूरत का मैं तर्जुमा और तफसीर आपके सामने पेश करती हूँ कि फ़इम्मा अलम नशरा लका सदरा का मुसीबत के बाद की राहत, इस सूरत का अनवान दिया गया है। अलम नशरा लका सदरा का, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया। वज़अना अन्का विज़रा का, और तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया। यानी अन्का विज़रा का, बोझ उतार देना, कम कर देना। अल्लाज़ी अन्का ज़हरा का, जिसने तेरी पीठ झुका दी थी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तेरा ज़िक्र बुलंद किया। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, सो अलबत्ता मुश्किल के साथ आसानी है। इन्ना मअल उसरि युसरा, अलबत्ता या बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सो फ़ाइज़ा, सो इज़ा जब, सो जब फ़रग़ता फ़ंसब, तू फारिग हो तो मेहनत कर। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब से दिल लगा। तो नाज़रीन, ये आयत थी कुरान पाक की सूरत अलम नशरा जिसका मैंने तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया है। अब मैं आपके सामने इसकी तफसीर बयान करती हूँ। इस ज़माने में जब ये सूरत नाज़िल हुई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द दुश्मन बहुत ज़्यादा और मारने वाले बहुत कम थे। दुश्मनों के हाथों जो अज़ियतें आपने बर्दाश्त की, इसकी हिम्मत आप में इन्हें आयतों से पैदा हुई है जिनमें बेधड़क ऐलान कर दिया गया था कि तेरे दिल में बर्दाश्त की ताकत हमारी अता की हुई है। यानी आपने दुश्मनों के मुश्किल हालात, यानी दुश्मनों के आपने इस्लाम की तालीम दी और दुश्मन आपके जो है मुकाबले में आपको अज़ियतें पहुँचानी शुरू कर दी, आपको तकलीफ़ें पहुँचानी शुरू कर दी। तो जिस पे अल्लाह ताला ने इस सूरत में फरमाया है कि तेरे दिल पर बर्दाश्त की ताकत हमारी अता की हुई और मनसब रिसालत के भारी जिम्मेदारियों के तोड़ने वाले बोझ उठाने की हिम्मत थी। यानी अल्लाह ताला ही की तौफीक थी कि अल्लाह ताला ने आपको ये बर्दाश्त की कुव्वत अता फरमाई। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि हम बहुत यानी कमर तोड़ने वाले बोझ उठाने की बहुत हिम्मत तुझे हमने दी और तेरा जिक्र पैगंबरों और फरिश्तों में हमने यानी हम ही ने बुलंद किया। यानी अल्लाह ताला सुब्हान ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर खुशखबरी सुनाते हैं और तसल्ली देते हैं कि मैंने आपका नाम तमाम पैगंबरों में अव्वल कर दिया है और मुश्किलात को बर्दाश्त करने की भी हमने आपको हिम्मत अता की और तेरा जिक्र पैगंबरों और फरिश्तों में हम ही ने बुलंद किया। आइंदा तेरा नाम ता क़यामत हर जगह आवाज़ों में पुकारा जाएगा, यानी हर जगह पर आपका नाम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارا جائے گا۔ یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں لگی ہوئی ہیں۔ تیری دنیا کی مشکلیں بھی تمام آسان ہونے والی ہیں۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ تجھے جب اپنے کام سے فراغت حاصل ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر ڈٹ جا۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگا۔ یعنی اس صورت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے تمام کام آسان کر دیے ہیں، آپ اپنا لگاؤ اب اللہ تعالیٰ کی طرف لگا لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ علم نشرہ یعنی جب اپنے کام سے فراغت حاصل ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر ڈٹ جا اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگا لے۔ سورۃ علم نشرہ تمام آج کمپلیٹ ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں، مشکل میں ہمت نہ ہاریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے محنت کے ساتھ کرتے رہیں اور اسی سے لو لگائے رکھیں، اور وہ ہر مشکل کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کا ارادے پختہ ہونا چاہیے اور اس علم نشرہ سورت سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی آخری محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھیں، اس کے بتائے ہوئے دین کے پانچوں عقائد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں اور اپنا عقیدہ مکمل کریں، اور قرآن پاک میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں، اور یہ علم نشرہ سورت سے حوصلہ اور دلاسا حاصل کریں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ پختہ ہوا تھا، ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو ناظرین، سورت علم نشرہ قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق اس سورت کا عدد 94 ہے۔ یہ سورت اس سے پہلی سورت کے قریب ہی نازل ہوئی۔ اس میں بھی آپ کو یقین دلایا گیا ہے کہ جیسے تم پر پہلے مہربانیاں ہوتی رہی ہیں اسی طرح آئندہ بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سورت کے ذریعے آپ کو تسلی دلائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہو اور عارضی مصیبتوں سے مت گھبراؤ، یقیناً ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے آپ پر سختیاں شروع کر دی تھی، آپ کو تکلیفیں، آپ کو آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینی شروع کر دی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اس وقت نازل فرمائی جبکہ آپ پر سختیوں کی انبار ہو گئے تھے، اور آپ سختیاں جو تھی، مشکل حالات جو تھے وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے آپ کو تسلی دی اور یہ صورت آپ پر نازل فرمائی۔ تمہارا نام یعنی اس کے بعد آسانی لازمی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی لازمی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا نام دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا نام دنیا میں بلند ہوگا اور ہر جگہ اذانوں میں پکارا جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا ہے۔ اب تم جب اپنے معمولی کاموں سے فارغ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بندگی میں محنت کرو۔ یعنی نماز اذان جو ہے ہمیں پکارتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بندگی میں محنت کرو، یعنی اللہ ہی سے دل لگاؤ۔ یہ صورت جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مصیبتوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے تسلی اور تشویق کا بے مثال سبق ہے۔ یعنی یہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے تسلی نہیں دی گی، بلکہ آپ کی تمام امت کے لیے یہ تسلی ہے، تمام امت کو یہ سبق ہے کہ وہ اس صورت کے الفاظ پڑھیں اور اپنے اندر حوصلہ ہمت بڑھائیں اور اس کے مطابق پختہ عقیدہ رہیں، ایک دین پر قائم رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور آپ کی اطاعت کرنے والے بنے رہیں۔ یہ صورت جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی مصیبتوں کا ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے لیے تسلی اور تصفی کا
بے مثال سبق ہے، اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے متعلقہ معمولی کاموں سے فارغ ہو کر کیا کام کرے. یعنی یہ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ آپ اپنے متعلقہ کاروبار، دنیاوی کام کرنے یا دنیا میں جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا بھی ہمارا فرض ہے. ان کو پورا کرنے کے بعد، اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لگانا، یعنی معمول بنا لیں کہ فارغ ہو کر کیا کام کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لگانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اطاعت کرنی ہے. یعنی ان کو اپنے سنت سمجھ کر جو ہے اپنے ہر کام میں سنت سمجھ کر یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا ہے ہم بھی اسی طرح کریں. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جو نعمت یا سمجھ ملی ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، وہ سب اللہ عز و جل کے جان سے ہے، اور ہر موقع پر وہی سیدھا راستہ سمجھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر موقع پر سیدھا راستہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا. اور اس قرآن پاک میں یہ صورت ہے جو ہمیں رہتی دنیا تک، یعنی تا قیامت تک ہمیں تسلی اور حوصلہ دینے والی کامیابی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راستے میں چل کر اس ہدایت کے ذریعے، اس صورت سے ہدایت لے کر ہم قیامت تک کے لیے جو ہے استقامت سے کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں. وہی مصیبتوں اور مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ وہی مصیبتوں اور مشکلوں سے چھڑاتا ہے. ہمیں اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ورد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے. عزت ملتی ہے تو اسی کی طرف سے شہرت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یعنی جو چیز بھی دنیا میں جو عزت ملتی ہے وہ تو ایک دنیاوی ہے، عارضی ٹائم ہے جو گزر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے ہمارے عزت داروں میں، یعنی مومن لوگوں میں ہمارا نام ہو جائے، اور تو اسی کی طرف سے شہرت اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے شہرت اور مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں سے کیا کام کروانے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جو بندہ جس کا رجحان قرآن پاک اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہے، دنیا میں ہدایت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اچھے ہی کام کرواتا ہے، جس سے اسے عزت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں جو ہے جنت کے مستحق بنا دیتا ہے. تو اس کی عنایت ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت سے. ایک قاعدہ ہر وقت دل میں رکھو، اور پھر کسی مشکل کی پرواہ مت کرو. یعنی مشکل سے مشکل وقت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری جو ہے ہر مشکل کو حل کرتا ہے. ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہم پر آسان ہوتا ہے. اور کسی مشکل کی پرواہ مت کرو. وہ باقاعدہ، یعنی وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل دو آسانیوں کے بیچ میں ہوتی ہے. اس کے اول بھی آسانی ہوتی ہے اور آخر میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا. اب میں اس کی سورۃ علم نشرہ کے کچھ فائدے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. یعنی فضائل علم نشرہ کے وہ یہ ہے کہ اس مبارک سورت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھنا دین اور دنیا کے لیے بہت مفید ہے. مال اور دولت میں اضافہ ہوگا، عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ سورت اسرار الہی کا خزانہ ہے. یعنی یہ سورت جو ہے اسرار الہی کا خزانہ ہے. اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے انسان. اور اس سورت کو روزانہ 41 مرتبہ بعد نماز عشاء 40 روز
40 روز تک پڑھنے سے مشکل ترین کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جو شخص روزانہ سوتے وقت اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیشہ بے غم کر دے گا، اسے دنیاوی غم فیل ہی نہیں ہوگے، اور اس کے شب و روز بڑے سکون سے گزریں گے انشاءاللہ۔ اب آج کا ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ میری جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ علم نشرہ پڑھی ہے، میرا درس آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے، اور جو اس میں جو ہمارے لیے ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلیں آسان کرے گا، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ شکریہ، امید کرتی ہوں کہ آپ میرے درس کو غور سے سنیں گے اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، تاکہ آئندہ میرا حوصلہ بڑھے اور آپ کے سامنے مزید درس زیادہ محنت کر کے آپ کے لیے میں تیار کروں اور آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔